अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं सेठी से सवाल। मैं हूँ सैयद आयशा नाज, मेरे साथ मौजूद हैं नजम सेठी साहब। अस्सलामुअलैकुम। सेठ साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक ऐसी पार्टी है जिसने तब्दीली का नारा लगाया, लेकिन तब से लेकर अब तक सबसे ज़्यादा खुद ही तब्दीली का शिकार रही है और इसके बहुत सी मिसालें इस सिलसिले में मौजूद हैं। अब जो ताज़ा तब्दीली आई है, बड़े अरसे से एंटीसिपेट की जा रही थी। अली अमीन गंडापुर साहब, अक्सर आप उन पर तबसरा करते रहे, उनके मुस्तकबिल के बारे में पेशगोइयाँ करते रहे, उनके किरदार के ऊपर आपने सैर हासिल बात की कि उनके लिए कितना मुश्किल है एक तनी हुई रस्सी पर वो दो के दरमियान तवाज़ुन बरकरार रखने की कोशिश करते हुए आखिरकार लुढ़क कर गिर ही गए। पार्टी इज़ ओवर फॉर अली अमीन गंडापुर एंड हिज टाइम इज़ अप। और ये ऐलान जो है वो इमरान खान साहब ने किया है कि उनकी जो गवर्नमेंट KP की है वो अमन के विजन पर अमल दरामद में कामयाब नहीं हो सकी। ऐसी ही बात सलमान अकरम राजा साहब ने भी की जब वो इमरान खान से मुलाकात करके बाहर आए और उन्होंने ऐलान किया। अच्छा, बाकी पार्टी इससे ज़्यादा बाखबर नहीं थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता सबको पता चला और तो सब इस खोज में पड़ गए कि फिर रिप्लेस उनको कौन करेगा। हमारे शो में अक्सर आपने इसके ऊपर तबसरा किया कि मुमकिन उम्मीदवार कौन कौन हो सकते हैं, लेकिन सुहेल आफरीदी साहब यंगस्टर हैं, एग्रेसिव हैं। अचानक उनका नाम जब सामने आया तो सब ने ये देखा कि उनमें ऐसा क्या है गोहरे नायाब जिसको देखकर इमरान खान साहब ने उन पर हाथ रखा। ये तो हम प्रोग्राम में आपसे जानेंगे एनालिसिस की मद में। बट व्हाट इज़ द चार्ज शीट अगेंस्ट अली अमीन गंडापुर साहब इज़ नोन। हम बहुत दफ़ा उस पर बात कर चुके हैं, वो क्या क्या नहीं करवा सके जो टास्क थे, बट ये टाइमिंग उनके जाने की अहम है आपके ख्याल में? जी बिल्कुल। चार्ज शीट उनके ख़िलाफ़ तो बड़ी वाज़ेह है। सबसे बड़ा चार्ज तो ये था कि बुशरा बीबी को उन्होंने नाराज़ कर दिया। उसके बाद तो मेरे जहन में तो काउंटडाउन शुरू हो गई थी, क्योंकि इमरान खान साहब हर बात बुशरा बीबी की मानते हैं, हर बात। और जब वो बहुत फेटफुल डे था जबकि ये लोग इस्लामाबाद की तरफ बढ़ रहे थे और फिर रास्ते में भागना पड़ा वहाँ से, उसके दौरान ख़बरें आनी शुरू हो गई कि इनके इख्तलाफात बुशरा बीबी से शुरू हो गए थे। फिर उसके बाद जब ये KP पहुँचे वहाँ भी प्रॉब्लम्स रहे, बुशरा बीबी फिर छोड़ के चली गई वहाँ से। सो क्लियर था कि अब गंडापुर साहब का टिक टॉक शुरू हो गया है। अच्छा, मगर उसके बाद फिर खान साहब ने इनको टेस्ट भी किया 2-3 ओकेजन्स के ऊपर। एक ये कि जी बजट मत पास करें एंड सो ऑन। इन्होंने बजट पास कर दिया, उन्होंने कहा था मत पास करें। तो इस किस्म के और भी हदायत थी कि जी फेडरल गवर्नमेंट के साथ तावन ना करें। ये जो KP में टेररिज्म के ख़िलाफ़ एक्शन कर रही है फेडरल गवर्नमेंट, अपनी पुलिस फोर्स आपने नहीं देनी। इन्होंने दे दी अपनी पुलिस फोर्स भी टू द फेडरल गवर्नमेंट टू क्रश दोज टेररिस्ट। खान साहब की सारी पॉलिसी जो है वो बिल्कुल बरक्स है उसकी जो फेडरल गवर्नमेंट की पॉलिसी है रिगार्डिंग द तालिबान। और फिर ये कहते रह गए इनको कि आप एक जिरगा बनाएं और जिरगा लेके अफ़गानिस्तान चले जाएं, किसी को पूछने की ज़रूरत नहीं है। और इन्होंने वो भी नहीं किया। और फिर इनके ऊपर इल्ज़ाम लगने शुरू हो गए थे कि ये दोनों साइड्स से खेल रहे हैं। एस्टैब्लिशमेंट को भी खुश रखा हुआ है और कोशिश कर रहे हैं कि PTI को भी खुश रखें, अपनी कुर्सी को बरकरार रखें। तो मेरा ख्याल है इट वाज मूविंग फर्दर अलॉन्ग द लाइन जिसे कहते हैं। एंड आई थिंक द फाइनल क्रंच केम कि जब इन्होंने, जैसे मैंने कहता हूँ ना कि 10 के ऊपर घंटी बज गई, इस वजह अलीमा खान से इन्होंने टक्कर ले ली। क्योंकि अलीमा खान उनकी बहन है इमरान खान की, वो आती हैं जाती हैं और खान उनके पूरा ट्रस्ट करता है। और इन्होंने उनके साथ भी टक्कर ले ली, उनके ऊपर भी इल्ज़ाम लगाने शुरू कर दिए कि ये MI की एजेंट हैं एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो मेरा ख्याल है कि दैट्स व्हेन वी ऑल फिगर्ड कि इट्स टाइम फॉर गंडापुर टू गो। और ये बड़ा मुश्किल होता है कि बैलेंस रखना। खान साहब एक बात कह रहे हैं, एस्टैब्लिशमेंट तवक्को कर रही है कुछ और बात की। उनको गंडापुर साहब को ये तो पता है ना कि जब भी चाहे वो इनके ऊपर फाइल फेंक सकती है। पता नहीं कितने केसेस बन जाएंगे इनके ऊपर, शायद इनको पकड़ के गिरफ्तार भी कर लिया जाए एट्सेट्रा एट्सेट्रा। बिकॉज गवर्नमेंट की तरफ से, फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से तो आपको पता कितनी सख्ती हो रही है हर एक के साथ जो कि इत्तेफाक नहीं करता। तो गंडापुर साहब वाज प्लेइंग अ बैलेंसिंग एक्ट, बट इस बैलेंसिंग एक्ट में उनको चाहिए था कि बुशरा बीबी को नाराज़ ना करते और अलीमा खान को नाराज़ ना करते। इन्होंने दोनों को नाराज़ कर लिया विद द रिजल्ट दैट आई थिंक इट वाज डिफिकल्ट फॉर हिम टू मैनेज। बट आपने अलीमा खानम को इन अ वे रेड लाइन करार दिया। इमरान खान साहब को लगा कि बस अब बस हो गई, आखिरी नेल यही था कॉफिन में। बट ये कहना कि आइंदा अलीमा खानम की जगह जो नौरीन नियाजी हैं वो इमरान खान साहब के पैगामात बाहर आके बताया करेंगी, ये क्या रिफ्लेक्ट करता है? फिर आपने देखा कि गंडापुर हैड ट्राइड टू डिस्क्रेडिट
علیمہ اور الزام ایک دوسرے پہ لگ رہے تھے. وہ کہہ رہی تھی یہ ایجنٹ ہے اسٹیبلشمنٹ کا, وہ کہہ رہا تھا یہ ایجنٹ ہے. تو میرا خیال ہے خان صاحب نے سوچا ہوگا کہ علیمہ کو بھی تھوڑی دیر کے لیے سائڈ لائن کر دیتے ہیں اور لیٹ دی ادر سسٹر اسپیک, تاکہ یہ پھر گروپ بازی نہ بن جائے, یہ نہ لگے کہ میں نے ون سائیڈڈ فیصلہ کیا ہے تو کیونکہ میری بہن ہے تو میں نے اس کی سائڈ لی ہے. تو میرا خیال ہے یہ سیریس سنجیدہ سائڈ لائننگ نہیں ہے. ایونچولی علیمہ خان ہی ہیں who will be speaking. اور پیچھے میرا خیال ہے علیمہ خان نے بھی بشریٰ بی بی کے ساتھ بھی اپنی بریجز بلڈ کر لی ہیں. سو آل ان آل خان ڈیسائیڈڈ کہ اب وقت آ گیا کہ ان کو الگ کیا جائے. آپ کا سوال تھا کہ ٹائمنگ. اچھا, ٹائمنگ کا یہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ پچھلے ماہ سے خان صاحب نے پھر ہارڈ لائن لینی شروع کر دی ہے. جب یہ باتیں چل رہی تھیں کہ شاید کوئی خفیہ ملاقاتیں ہو رہی ہیں, کوئی ڈیلز نہ ہو جائیں, یہ نہ ہو جائیں, وہ نہ ہو جائیں, تو میرا خیال ہے خان نے کوشش کی تھی کہ کوئی بات تھوڑی آگے بڑھ سکے, مگر اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کوئی اس قسم کی پیش قدمی نہیں ہوئی. خان از ڈس اپوائنٹڈ اور ناراض بھی ہیں. اب انہوں نے یہی فیصلہ کیا تھا کہ ٹھیک ہے پھر اگر یہ بات ہے تو ایک ہی زبان سمجھتی ہے گورنمنٹ, اور وہ ہے کہ تکڑے رہو اور لڑتے رہو. اگر آپ لڑیں گے نہیں تو یہ آپ کو ٹرک کی بتی بنا کے چلائیں گے آپ کو. تو اب خان نے یہی فیصلہ کیا کہ لڑائی کرنی ہے. اب لڑائی کے لیے بھی بڑی انٹرسٹنگ چیزیں انہوں نے جو قدم اٹھایا ہے, ان کو ہٹا کے ایک انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے لیے ینگسٹر کو جو کہ مراد سعید کے بڑا قریب ہے اس کو لگا دیا ہے. اب بیکاز وہ لڑاکو ہے اور وہ پتہ ہے اس کا کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کی بات نہیں مانتا, از مور ٹرائبل. اور کیونکہ بہت سے ٹیررسٹ آپریشنز جو ہیں وہ ٹرائبل ایریاز میں ہو رہے ہیں جہاں سے یہ آتے ہیں, تو آل دا مور ریزن کہ ان کو ڈالا جائے ایز چیف منسٹر, تاکہ جب فیڈرل گورنمنٹ پولیس کی امداد لے تو یہ کہے میں نہیں دیتا اپنی پولیس. سو خان صاحب از ڈٹرمنڈ کہ ٹو ریزسٹ دی اسٹیبلشمنٹ ایٹ ایوری پلیس ایٹ ایوری لیول. اچھا, آپ نے لڑاکا ہونے کی بات کی تو علی امین گنڈا پور صاحب بھی خاصے لڑاکا ہوا کرتے تھے کسی زمانے میں. پھر جب اقتدار ملا تو ظاہر ہے اس میں تحمل سے کام لینا پڑتا ہے. پھر آہستہ آہستہ اتنا تعاون کیا کہ عمران خان صاحب کے بارے میں کہا جاتا ہے ان کو ڈبل کراس علی امین گنڈا پور صاحب کر رہے ہیں. اب جو سہیل آفریدی صاحب ہے سیٹھی صاحب, ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ان کو چنا بشریٰ بی بی نے ہے. آپ کے خیال میں عمران خان صاحب نے مشاورت سے یہ کام کیا یا خود ہی یہ کیلکولیٹڈ موو کر لی؟ دیکھیے بہت سے لوگ خان صاحب کو مل رہے ہیں. خان صاحب بھی تو پورا تجزیہ کرتے ہیں, ان کو پتہ ہے صورتحال کیا ہے کے پی میں, اور ان کو پتہ ہے پارٹی کے اندر کیا ہے. بشریٰ بی بی کی ایڈوائس ضرور لیتے ہوں گے, مگر آپ کو پتہ ہے اور لوگ بھی تو جا رہے ہیں نا. سلمان اکبر راجہ بھی اگر ملا ہے تو اس نے بھی تو گنڈا پور کے خلاف بات کی ہوگی, کیونکہ سلمان راجہ بھی جو ہے وہ بھی تو علیمہ خانم کے گروپ کے اندر ہیں, اینڈ سو آن. تو میرا خیال ہے کہ اس قسم کی سچویشن ہو رہی تھی کہ گنڈا پور آئسولیٹ ہو رہے تھے اور بہت سے الزام بھی لگ رہے تھے, اور حقیقت بھی پچھانی جا رہی تھی کہ یہ کس طریقے سے سروائیو کر رہے ہیں, آتے جاتے ہیں, کہ ان کے اوپر کوئی کیس نہیں ہوتا, یہ نہیں ہوتا, وہ نہیں ہوتا. اینڈ آئی تھنک خان نے یہ فیصلہ ابھی ریسنٹلی کیا ہے کہ اب دیر ول بی نو کوآپریشن ود دی اسٹیبلشمنٹ اینڈ ہم اپنی لائن لیں گے اینڈ وی ول ریزسٹ دی اسٹیبلشمنٹ پوزیشن. ہاں, یہ پچھلے دنوں میں انہوں نے کہہ دیا تھا کہ اب مذاکرات کے لیے میں ہی ہوں, میں ہی بات کروں گا, کوئی اور میری جگہ پر اسٹیبلشمنٹ سے یا کہیں پہ بھی مذاکرات نہیں کرے گا. آپ نے گروپنگ کی بات کی سیٹھی صاحب, اس چینج کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے اندر سے دھڑے بندی ختم ہو جائے گی, متحد جماعت بن پائے گی؟ نہیں, یہ متحد جماعت تو نہیں بن پائے گی, بیکاز یہ صاحب جن کو انہوں نے بنایا ہے وہ ینگسٹر, کوئی پولیٹیکل ایکسپیرینس نہیں ہے. وہاں بڑے بڑے منجے ہوئے سیاستدان کھڑے ہیں پی ٹی آئی میں جو سمجھتے ہیں ان کا بھی حق بنتا ہے. کافی سارے نام ہم لے سکتے ہیں, اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہی ول فائنڈ اٹ ٹف. اور یہ شاید انہیں ڈپلومیسی بالکل نہیں آتی, اور آگے شاید تھوڑی بہت کبھی ڈپلومیسی کی بھی ضرورت پڑتی ہے, نیگوسیشن کی ضرورت پڑتی ہے. تو میرا خیال ہے کہ ہی ول فائنڈ گوئنگ ٹف. بٹ اصلی بات تو کچھ اور ہے. اصلی بات تو یہ ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ کہتی ہے ہم تو رہنے نہیں دیں گے اس کو, وی ڈونٹ ایکسیپٹ ہم. وہ تو کہتے ہیں یہ تو ٹیررسٹ کی کام آئی ہے اور اس کو تو ہم نہیں رہنے دیں گے. تو اب گیم تو آگے چلے گی نا کہ خان ان کو لانا چاہتا ہے اور فیڈرل گورنمنٹ نے یہ فیصلہ کیا کہ جی ان کو نہیں رہنے دینا ہم نے, یہ تو بالکل تعاون نہیں کریں گے. اور بڑے سخت سٹیٹمنٹس آ رہے ہیں انکلوڈنگ ون فرام دا کور کمانڈرز کہ جو کہ سیدھی بات کر رہے ہیں کہ جی اینی ون جو اس قسم کی پوزیشن لے گا جو کہ یہ صاحب لے رہے ہیں ہم اس کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے.
یہ تو عطا تارڑ صاحب نے بھی آج واضح طور پر کہہ دیا کہ سہیل آفریدی کو دہشت گردوں کی مکمل طور پر سپورٹ کرنے اور سہولت کاری دینے کے لیے لایا گیا ہے. یعنی عمران خان صاحب اگر ٹکراؤ کی پالیسی پر عمل پیرا ہے تو اس سے پہلے جو انہوں نے اپوزیشن لیڈر نیشنل اسمبلی یا سینٹ میں نامزد کی ہے تو اس کے بعد یہ انتخاب بھی شو کرتا ہے کہ اب وہ ٹکراؤ یا مزاحمت کی طرف جا رہے ہیں. تو سیٹھی صاحب آپ نے جس طرف اشارہ کیا اس کے بعد آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اسموتھ ٹرانزیشن ہو جائے گی, سہیل آفریدی کو ہم وزیر اعلیٰ کے پی کہہ پائیں گے؟ نہیں, بالکل نہیں ہوگی. دیکھیں نا, ابھی آپ نے ذکر کیا کہ سینٹ کے اندر کس کو لگایا ہے اور اپوزیشن لیڈر اور نیشنل اسمبلی میں کس کو لگایا ہے. دیکھیے نا, انہوں نے وہ 2 لوگ چنے ہیں جو کہ بیسکلی انڈیپینڈنٹس ہیں, دے آر ناٹ پی ٹی آئی. تو وہ تو اور وہ ہیں ڈٹنے والے. تو اس کا مطلب ہے خان صاحب اپنی پارٹی کے اندر زیادہ ٹرسٹ نہیں کرتے لوگوں کو. انہیں احساس ہے کہ لوگ جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں انڈر پریشر آ جاتے ہیں. نا کرٹیسزم تو یہ ہو رہی ہے کہ جی وہ شبلی فراز صاحب اور عمر ایوب صاحب, ان کے خلاف جو ان کو ڈسکوالیفائی کیا ہے یا سزا دی ہے وہ تو بھی ختم ہو جائے گی, ان کا کیس بڑا اسٹرانگ ہے اور وہ واپس آ جائیں گے. خان صاحب نے انتظار بھی نہیں کیا, حالانکہ بہت لوگ کہہ رہے تھے ان کو بھی ٹھہر جائیں, کسی کو نہ اپوزیشن لیڈر لگائیں ان سینٹ اور ان نیشنل اسمبلی. تو انہوں نے کہا نہیں, کر دو. تو اب دیکھیں, دیٹ ٹیلز یو دیٹ ہی تھنکس کہ بہت سے لوگ ہیں سینئر پوزیشنز میں, دے آر کمپرومائزڈ. اینڈ جب انہوں نے یہ فیصلہ کرنا تھا کہ ہارڈ لائن لینی ہے تو انہوں نے اچکزئی صاحب کو لگا دیا ادھر اور ادھر لگا دیا ہے عباس صاحب کو. سو کلیئرلی ہی فیلز دیٹ ہر جگہ پہ اب ہارڈ لائن چلنی چاہیے. صحیح, سینئر پوزیشنز پہ کمپرومائزڈ لوگ ہیں. تو اور تبدیلیاں بھی آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف میں فوراً؟ ابھی آپ نے پوچھا کہ جی اب آگے سموتھ سیلنگ ہوگی کہ نہیں. نہیں, سموتھ سیلنگ کیسے ہوگی؟ فیڈرل گورنمنٹ نے تو کہہ دیا ہے کہ دس از ناٹ ایکسیپٹیبل. اب آپ نے دیکھا نا کہ الیکشن کمیشن نے سارے پی ٹی آئی کے جو سپورٹ لوگ ہیں اسمبلیوں میں ان کو انڈیپینڈنٹ قرار دے دیا ہے. اگر انڈیپینڈنٹ ہے تو پھر فلو کراسنگ از ناٹ اے پرابلم, پھر فارورڈ بلاکس از ناٹ اے پرابلم. تو یہ تو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے کیا گیا ہے. اور اب دیکھنا یہ ہے کہ اپوزیشن جو ہے اس کے پاس کتنی اسٹریٹجیز ہیں. دیکھیے, پہلی اسٹریٹجی تو یہ ہے کہ کوئی 52 لوگ ہیں ان کے پاس, مولانا, نون لیگ, پی 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 وغیرہ ملا کے, تو ان کو کوئی 20 22 23 کی اور لوگوں کی ضرورت ہے جو کہ انڈیپینڈنٹ سے یہ لے سکتے ہیں اگر انڈیپینڈنٹس آ جائیں. تو پہلا کوشش تو یہی ہوگی کہ کسی طریقے کے ساتھ ان کا ووٹ آف کانفیڈنس ڈیفیٹ کیا جائے اور اپنا کسی کو کھڑا کر کے ووٹ آف کانفیڈنس لیا جائے, اور اس میں جو حربے استعمال کرنے ہیں ٹو گیٹ دا 22-23 سو کالڈ انڈیپینڈنٹس ٹو سوئچ اوور, تو وہ تو کوشش کریں گے. اچھا, اب اگر ان کو یہ احساس ہوا کہ یہ ممکن نہیں ہے, یہ پاسبل نہیں ہے, کیونکہ ابھی سب لوگ اکٹھے ہیں یہ پی ٹی آئی والے, کسی میں ہمت نہیں ہے کہ وہ کراس اوور کرے بیکاز بڑا خطرہ ہے اس پہ, وہ آئسولیٹ ہو جائے گا پی ٹی آئی میں. تو پھر یہ میرا خیال ہے دین دے ول دین پروبیبلی ٹرائی گورنرز رول. وہ تو کسی سٹیج پہ کر سکتے ہیں, اور یہ آپ کو پتہ ہے یہ آپشن ان کے پاس ہمیشہ سے تھا. گورنر کنڈی تو ہمیشہ دھمکی یہی دیتے ہیں, اب بھی وہ اسلام آباد میں بیٹھے ہیں, تو ظاہر ہے سارے آپشنز وہ لوگ دیکھ رہے ہوں گے. بٹ میرا خیال ہے ایک فیصلہ تو ہے, ان کو چلنے نہیں دینا انہوں نے سہیل صاحب کو. اچھا, تو ایسے میں سیٹھی صاحب کیا معاملہ عدالت میں بھی جا سکتا ہے؟ کیونکہ اکبر اس بابر صاحب یہ اعتراض اٹھاتے ہیں کہ ون مین شو ہے, جبکہ پارٹی آئین میں تو یہ لکھا ہی نہیں ہے کہ بغیر پارلیمانی پارٹی کے اجلاس طلب کیے اور وہاں ووٹنگ ہوئے اس طرح سے وزیر اعلیٰ تبدیل کر لیا جائے. کیا اس پروسیس کو بھی چیلنج کیا جا سکتا ہے اور علی امین گنڈا پور صاحب اپنے طور پر کوشش کریں گے کہ ابھی بھی وہ میدان میں رہیں؟ نہیں, اب میرا خیال ہے علی امین گنڈا پور کوئی کوشش نہیں کریں گے. دوسرا سوال آپ کا یہ ہے کہ کیا یہ عدالت میں چیلنج ہو سکتا ہے, اس کے اوپر نظر ثانی ہو سکتی ہے؟ آئی ڈونٹ تھنک سو. اس کی وجہ یہ ہے کہ علی امین گنڈا پور کو سیکنگ نہیں کی, اس نے اپنی کانشنس کے مطابق ریزائن کر دیا. وہ جو مرضی گئے کہ جی فلانے نے مجھے کہا یا فلانے نے مجھے کہا, جب انہوں نے ریزائن کر دیا ہے اور ان کا ریزگنیشن ہیز بین ایکسیپٹڈ بائی دا پارٹی فاؤنڈر, دین نو ون کین چیلنج اٹ. اب گورنر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ میں دیکھوں گا صحیح ہوا ہے یا نہیں صحیح ہوا, تو میرا خیال ہے وہ اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ تھوڑی دیر رہنے دیں اس کو, تاکہ اپوزیشن جو ہے وہ اپنی اسٹریٹجی ورک آؤٹ کر لے کہ کرنا کیا ہے, کیسے روکنا ہے اس چیز کو کہ سہیل صاحب جو ہے وہ سی ایم نہ بنے. تو اب یہ کشمکش چلے گی. سو آئی تھنک امیڈیٹلی نہیں ایکسیپٹ کریں گے گورنر صاحب, اور یہ ان تھیوری گنڈا پور صاحب ول ریمین چیف منسٹر. اچھا سیٹھی صاحب, اگر یہ صفائی شروع ہو ہی گئی ہے کمپرومائز لوگوں کی,
تو کیا ڈھونڈ ڈھونڈ کے اور لوگ بھی ٹھکانے لگائے جائیں گے اور سب کو چینج کر کے یہ میسج دیا جائے گا کہ اب ٹکراؤ ہی کی پالیسی چلے گی؟ کیونکہ آنے والے مہینے بھی بہت اہم ہیں، پھر 27ویں آئینی ترمیم بھی ان ویو ہے، کہا جا رہا ہے اس کی تیاری ہو رہی ہے، وہ کہیں نہ کہیں پک رہی ہے. سو ڈو یو تھنک کہ پاکستان تحریک انصاف اب مزاحمت کے موڈ پہ براہ راست آ جائے گی اور دوبارہ سے لانگ مارچ اور احتجاج کا سلسلہ شروع ہو جائے گا، اسلام آباد کی طرف اعلان کیا جائے گا جانے کا؟ دیکھیے ابھی ایک جو لیٹسٹ خبر یہ ہے کہ پہلے خان صاحب نے اپنی سینٹ اور نیشنل اسمبلی کے اندر جو کمیٹیز تھیں اپنے لوگوں کو کہا ریزائن کریں وہاں سے. اب لیٹسٹ خبر یہ ہے کہ انہوں نے پنجاب کے اندر بھی جو کمیٹیز تھیں 14 کمیٹیز تھیں ان کو کہا وہاں سے بھی آپ لوگ ریزائن کریں. تو میرا خیال ہے خان از سلولی موونگ ٹورڈز quitting the assemblies and creating a so-called constitutional crisis because اس کا امپیکٹ بہت ہوگا کہ عمران خان جو ہے وہ سیاسی جماعت جو ہے اس نے پارلیمنٹ ہی چھوڑ دی ہے. آپ کو یاد رہنا چاہیے کہ عمران خان نے پچھلے دور میں کافی گالی گلوچ کی تھی پارلیمنٹ کے اوپر اور پھر ایک سٹیج پہ یہ بھی تھا کہ اٹھا کے لے گئے تھے سب کو کہ میں نہیں ایکسیپٹ کرتا اس پارلیمنٹ کو. سو آئی تھنک ہی ول ڈو وٹ ایور از نیسیسری. اوکے ابھی یہ کہا جا رہا ہے کہ جلد چیئرمین پی ٹی آئی یا جو شیخ وقاص اکرم صاحب ہیں پنجاب سے وہ بھی چینج ہو سکتے ہیں. بیرسٹر سیف تو چلے ترجمان کے طور پر علی امین گنڈا پور صاحب کے کام کر رہے تھے، وہ بھی ایک طرح سے رخصت ہو گئے. اب جو کیبنٹ کے پی کی بننے جا رہی ہے عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ اس کا فیصلہ بھی وہ خود کریں گے کہ کون کون اس میں ہوگا. تو علی امین گنڈا پور صاحب کو اس میں ایڈجسٹ کیا جائے گا سیٹھی صاحب؟ اگر کیا جائے گا تو کیا عہدہ آپ کے خیال میں انہیں مل سکتا ہے؟ جی فار دا ٹائم بینگ تو علی کو ڈچ کریں گے. ہی ول کریٹ اے کیبنٹ آف ینگ ہاکس جو لڑنے کے لیے تیار ہوں گے اینڈ ہو ول ناٹ کویسچن ہز ڈیسیجنس اور جو کسی صورت میں بھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ فٹسی نہیں کھیلیں گے جو کہ گنڈا پور صاحب کر رہے تھے. اچھا سیٹھی صاحب یہ بڑی آپ نے مختلف بات کہی. دیکھیں وہ کیا کہتے ہیں دریا میں رہنا ہے تو ظاہر ہے اس کے لیے آپ کو تعلقات بنانے پڑتے ہیں، اچھے رکھنے پڑتے ہیں. ورکنگ ریلیشن شپ آپ کو وفاق سے بھی رکھنا پڑے گا، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی، کیونکہ کے پی ایک سینسٹیو صوبہ ہے. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ وہ چارج شیٹ جو علی امین گنڈا پور صاحب کے خلاف ہے کہ وہ یہ نہیں کر سکے پارٹی کے لیے، یا وہ یہ نہیں کر سکے، آپریشن نہیں رکھوا سکے، مائنز اینڈ منرل بل کے اوپر پروٹیسٹ نہیں کر سکے، یہ سب تو سہیل آفریدی صاحب کو کرنا ہوگا. کیا وہ کر پائیں گے اور کیا وہ اچھا ورکنگ ریلیشن شپ اسٹیبلش کر پائیں گے؟ اسی لیے ان کو رکھا ہے کہ وہ بالکل کوئی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ریلیشن شپ نہیں قائم کریں گے اور اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ ریلیشن شپ نہیں قائم کرے گی. لیول تو ان کو بننے نہیں دے گی. اگر بن جاتے ہیں تو ان کو کانسٹنٹلی ڈی اسٹیبلائز کریں گے اور یہ بالکل ممکن ہے کہ ان کے اوپر بھی کیسز بننے شروع ہو جائیں. دیکھیے باقی باتیں تو اپنی جگہ، مگر جب کور کمانڈرز واضح طور پہ اناؤنس کر دیتے ہیں کہ نیشنل سیکیورٹی ایشوز کے اوپر وی ول ناٹ ٹالریٹ اینی ڈائیورجنس اور ڈس ایگریمنٹ، تو پھر اس سے زیادہ اسٹرانگ پوزیشن کیا ہو سکتی ہے. اور ایکچولی سچویشن بھی ایسی ہے، یہ جو عمران خان نے جو پوزیشن لی ہوئی ہے ویزاوی طالبان، دس از 180 degrees opposite of what the position the establishment has taken and the world has taken. وہ یہ کہ طالبان کے ساتھ نیگوسیشن نہیں ہو سکتے، جب بھی ہوئے ہیں پہلے وہ فیل ہو گئے ہیں اور طالبان نے اور یہ ٹیررسٹ نے ناجائز فائدے اٹھائے ہیں. تو اب خان صاحب پہلے دن سے ہی ان کا یہی موقف رہا ہے کہ یہ مس گائیڈڈ مسلمان ہیں، ان کے ساتھ بات چیت ہونی چاہیے، یہ نہیں کہ دے آر ٹیررسٹ. آپ کو یاد ہوگا کہ امریکہ کو بھی ناراض کر دیا تھا خان صاحب نے ان کے بارے میں، مارٹرز اور مارٹرڈم اور فریڈم فائٹرز اور غلامی کی زنجیریں توڑ ڈالی ہیں اور اسامہ بن لادن کو شہید کہا تھا. جی بالکل، جی بالکل. تو اس لیے آئی تھنک خان از ویری کلیئر ان ہز مائنڈ، وہ نہیں مانتے اس بات کو، اور ادھر سے اسٹیبلشمنٹ بھی بڑی کلیئر ہے ان دیئر مائنڈ. اچھا سیٹھی صاحب ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ اس نام پہ اتنا تنازع پیدا ہو جائے، اتنا معاملات بگڑ جائیں کہ کوئی اور نام سامنے آئے یا کوئی اور شخصیت نمودار ہو جائے اچانک اس ریس میں؟ دیکھیے یہ جو نام آیا ہے نا، دس از پارٹ آف خان اسٹریٹجی. یہ ایسے نہیں آیا، جو اسٹریٹجی میں نے آپ کو ایکسپلین کی ہے کہ ہارڈ لائن، اسٹیبلشمنٹ کی کوئی بات نہیں سننی، فیڈرل گورنمنٹ کی کوئی بات نہیں سننی، سارا وقت لڑائی کرنی ہے، تیاری کرو، لانگ مارچ، اسٹرائک، پولیس نہیں دینی، فوج کے ساتھ لڑائی کرنی ہے، مطلب دیز آر دا سگنلز. تو اب یہ تو نہیں کہ جی اب یہ اگر یہ اس کو چینج کر دیتے ہیں اور کسی اور بندے کو لے کے آتے ہیں جو ریکنسائل کرے گا تو پھر سارا فلسفہ ہی غلط ہو گیا نا. بٹ سو آئی تھنک دا فلسفہ از ویری کلیئر کہ ہی وانٹس اے کانفرنٹیشن، ہی وانٹس ٹو اسٹیبلش کہ جی
this is a system that is not working and that it is unfair to him. اور وہ میرا خیال ہے پہلے تو ان کی بڑی توقع تھی کہ ڈونلڈ ٹرمپ آئے گا اور کوئی نہ کوئی ان کی حمایت ہو جائے گی اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. آپ کو یاد ہوگا کہ بڑے لوگوں نے یہ کہا تھا بس جی وہ آیا ہی آیا اور فون آیا ہی آیا اور ختم ہو جائے گا معاملہ, خان باہر آ جائے گا. بڑا عرصہ تو یہ چلتا رہا, مگر جب سے یہ ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ پرومس فلفل نہیں کی اور وہ تو الٹا ہاتھ ڈال رہا ہے شہباز شریف صاحب کو اور عاصم منیر صاحب کو, تو خان صاحب کو اس بات کا احساس ہو گیا کہ یہ تو اب توقع نہیں کرنی چاہیے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو ہیلپ کرے گا. اور آپ نے دیکھا کہ وہ کانگریس مین جو کہ بڑے بڑھ چڑھ کے خان صاحب کو سپورٹ کر رہے تھے اینڈ سو آن, وہ بھی سب چپ ہو گئے ہیں. ان کو بھی پارٹی وپ نے کہہ دیا اوے چپ کرو. اچھا, اینڈ سو آئی تھنک ایوری بڈی از فالن ان لائن. تو خان نے یہ سوچا ہوگا کہ میں نے اپنے بچوں کو بھی بھیجا امریکہ, کچھ نہیں ملا, ڈونلڈ ٹرمپ بھی پیچھے ہٹ گیا ہے اور پیچھے کے ہٹا ٹھیک ٹھاک تعریفیں کر رہا ہے, یہاں تک کہ انڈیا بڑا پریشان ہو گیا ہے. تو اب آئی تھنک ہی سین دا رائٹنگ آن دا وال, تو ہی مسٹ ہیو سیڈ کہ یار میرا تو کوئی چانس نہیں ہے باہر نکلنے کا, وہ تو نہیں نکالیں گے مجھے, تو پھر اس سے بہتر یہی ہے کہ لڑتے ہی رہو. اگر لڑائی کر کے شاید کچھ بات بن جائے, لیٹنے کے ساتھ تو بات نہیں بن رہی, وہ تو بالکل جیسے کہتے ہیں چڑھائی کر دیتے ہیں. کمزوری کا اظہار, جو کمزوری ہو جائے تو وہ تو بالکل اور بھی میرے ساتھ گڑبڑ کریں گے, اور بھی سزائیں شروع ہو جائیں گی, یہ لوگوں کو یہ کریں گے وہ کریں گے. سو ہز تھیوری از کہ مائٹ از ویل گو ڈاؤن فائٹنگ, اور شاید سم تھنگ مائٹ بریک, سم تھنگ مائٹ کریٹ این اوپننگ. وہ دباؤ بھی بڑھانا چاہتے ہیں اور بارگیننگ پوزیشن کو اور مضبوط بنانا چاہتے ہیں جو پچھلے دنوں میں کمزور ہوئی تھی. سیٹھی صاحب, اس چینج کے ساتھ علی امین گنڈا پور صاحب کی رخصتی پہ تو پاکستان تحریک انصاف کے اپنے حلقے کافی خوش ہیں اور جشن منا رہے ہیں. سو اس چینج کے ساتھ آپ کے خیال میں پاکستان تحریک انصاف سیاسی طور پہ مضبوط ہوگی؟ نہیں, سیاسی طور پہ مضبوط نہیں ہوگی, اور کنفیوژن ہوگی. اور ظاہر ہے فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ پوری کوشش کرے گی اور دراڑ ڈالنے کی, لوگوں کو ون اوور کرنے کی, لوگوں کو ایکسپوز کرنے کی, لوگوں کو گرفتار کرنے کی. اب یہ سڑکوں پہ نکلیں گے, اگر نکلتے ہیں انڈر دی لیڈرشپ آف سہیل صاحب, تو پھر پکڑ دکڑ کے اندر ہو جائیں گے لوگ اور سزائیں ہو جائیں گی اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. یہ اتنا مشکل تو نہیں ہے یار, آپ آسانی کے ساتھ لوگوں کو وائلنس کی طرف لے جا سکتے ہیں اور پھر اس کے بعد ان کے گلے پہ پھندا ڈال دیں کہ جی آپ وائلنس آپ نے کیا. تو یہ جب لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں تو کس کو کیا پتہ ہوتا ہے فائر کہاں سے پہلے آیا, کس نے پہلے یہ کیا, کس نے پہلے وہ کیا. وہ تو پھر یہ ہے کہ جی یہ ان کو ہم نے اجازت نہیں دی تھی, یہ باہر نکلے, انہوں نے توڑ پھوڑ کی, پتہ نہیں کس نے توڑ پھوڑ کی, یا فالس فلیگ ہی ہو گیا ہو, وی ڈونٹ نو. بڑے اصول ہوتے ہیں, طریقے ہوتے ہیں گورنمنٹس کے پاس ٹو انٹریپ سمبڈی. تو وہ تو انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کرنا چاہیے. دس گورنمنٹ از ویری سیریس کہ ہم نے رہنا ہے, خان نے اندر رہنا ہے, اور ہم نے آپ کی پالیسیز جو ہیں اس کو ایکسیپٹ نہیں کرنا. اب ہمارے اندر اسٹیبلٹی آ رہی ہے, جی ان کا موقف ہے, اور دنیا ہمیں مان رہی ہے, ہماری تعریفیں ہو رہی ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ آگے لگا ہوا ہے, انڈیا پیچھے لگا ہوا ہے, ناٹ ٹو وری, وی آر گوئنگ اسٹرانگ. اب وائی شوڈ وی الاؤ خان ٹو انٹرفیئر ان دس؟ سو یہ ہے معاملات, یہ ہے گیم. کے پی میں اگر اور مگر کا کھیل ابھی جاری ہے, لیکن ممکنات کیا ہو سکتے ہیں یہ آپ نے جانا. محسن نقوی صاحب کے حوالے سے بھی اطلاعات ہیں کہ وہ وہاں پہنچ چکے. پریس کانفرنسز کا, میل ملاقاتوں کا سلسلہ بھی جاری ہے. کے پی اس وقت تبدیلی کی زد میں ہے. واپس آتے ہیں ہم ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو دا شو. پاکستان تحریک انصاف کا ان ڈیٹیل انالیسز کر لیا گیا شو میں, اور اب ہم بات کر لیتے ہیں اس کھینچتانی رسہ کشی کی جو پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان چل رہی ہے, جس کے لیے وفود کی سطح پر ملاقاتوں کا سلسلہ جاری ہے. اور اب وزیر اعظم اور بلاول بھٹو زرداری صاحب کا آپس میں رابطہ بھی ہوا ہے. سیٹھی صاحب, ایسے کیوں کہا جا رہا ہے کہ یہ جو لفظی جنگ ہے یہ اسکرپٹڈ ہے؟ عائشہ, یہ تھوڑی سی اسکرپٹڈ ہے, تھوڑی سی نہیں اسکرپٹڈ. پہلی بات تو ہمیں یہ یقین کرنا چاہیے کہ زرداری صاحب اور پیپلز پارٹی سے خوش نہیں ہیں. وہ خوش اس لیے نہیں ہے کیونکہ پیپلز پارٹی نے یہ کنال ایشو کے اوپر اور این ایس سی ایوارڈ کے اوپر اور 18th امینڈمنٹ کے اوپر ایک بڑی پرنسپل پوزیشن لے لی ہے جو کہ جو چاہتی ہے اس کے خلاف ہے. اینڈ دیٹ از اے ویری کور ایشو. انہوں نے بڑی سمجھانے کی کوشش کی زرداری صاحب کو. زرداری صاحب ان کے جن کہتے ہیں نا منہ تے کہتے ہیں ہاں ہاں ہاں, مگر پیچھے اکھ مار دیندے نے بلاول نو تے باقی سندھی نیشنلسٹ نو کہ تسی احتجاج کرو. سو دے تھنک دیٹ زرداری صاحب ہیز بین کلیور بائی ہاف. ایک تو یہ. اینڈ آئی تھنک
اس میں صداقت بھی ہے. زرداری صاحب از کوائٹ کیپیبل آف ڈوئنگ سم تھنگ لائک دس بیکاز ہی انڈرسٹینڈس کہ سندھ کے اندر اگر وہ نیشنلسٹ پوزیشن نہیں لیں گے تو ہی ول لوز گراؤنڈ ان سندھ. سو دونوں طرف سے مجبوری ہے. وہ کہتے ہیں آپ اگری کریں جو ہم چاہتے ہیں آن دا واٹر ایشو اینڈ فائنانس ایشو, اور وہ کہتے ہیں کہ ایز اے سندھی نیشنلسٹ اگر میں نے یہ ایکسیپٹ کر لیا تو سندھی نیشنلسٹ جو ہیں, جو ہارڈ کور نیشنلسٹ ہیں, دے ول کرٹیسائز پی 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 اینڈ دے ول لوز دیئر ووٹ بینک. سو آئی تھنک اس قسم کا کشمکش چل رہی تھی. مگر سو اف دیٹ از دا کیس تو پھر کلیئر ہے کہ مریم نواز نے جو پوزیشن لی ہے وہ ہوا میں نہیں لی, انہوں نے ظاہر ہے گرین لائٹ لے لی ہوگی. سو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ گرین لائٹس ملی ہیں تو اس لیے پنجاب کی حکومت جو ہے انہوں نے ٹف لائن لی اگینسٹ پی پی پی. اب اگر پی 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 چپ کر کے بیٹھ جائیں تو دیٹ وڈ بی رانگ بیکاز دین دیٹ مینس کہ ان کی کوئی لیوریج ہی نہیں ہے. دیٹ مینس دے بین کاؤڈ ڈاؤن, دیٹ مینس کہ پریشر پڑ گیا ان کے اوپر اور وہ پیچھے ہٹ گئے. تو اس لیے وہ بھی نہیں وہ کر سکتے. تو انہوں نے لڑنا تو تھا. اب وہ جب لڑائی کی تو پھر ظاہر ہے شور شرابہ ہوا, پھر تو میں ہو گئی. مگر جو انٹرسٹنگ, سب سے انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اب یہ ایسی ایک سٹیج آ گئی تھی کہ مریم پیچھے نہیں ہٹ رہی تھی اور انفیکٹ بہت اگریسو ہو گئی تھی, جس کی وجہ سے میرا خیال ہے اسٹیبلشمنٹ نے سوچا ہوگا کہ یار ہے تھوڑا زیادہ ہی ہو گیا ہے, پیپل آر ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ کہ گورنمنٹ سروائیو کرے گی یا نہیں کرے گی. تو اس کا پی ٹی آئی نہ فائدہ اٹھا لے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے اسد کیسر صاحب نے فوری طور پہ لپک کے آگے اور کہا جی ووٹ آف نو کانفیڈنس شروع کرے, ہم آپ کے ساتھ ہیں پیپلز پارٹی کو اس قسم. اور انہوں نے کہا نہ ہوئے کہ زرداری صاحب اور کوئی چال پہن تاکہ اور نہ ہمیں ٹائٹ کر دیں, تو ابھی اس کو ڈیفیوز کرنا چاہیے. تو زرداری صاحب نے بھی یہی سوچا ہوگا کہ یار یہ بہت آگے چلے گی بات, اب اس کو ڈیفیوز کرنا چاہیے, یا ان کو بھی پیغام آ گیا ہوگا کہ آپ ڈیفیوز کریں. اچھا, زرداری صاحب نے بڑی چلاکی شو کی. I think that's why he is such a great political leader. انہوں نے اٹھ کے پریزیڈنسی چھوڑ کر سندھ جا کے بیٹھ گئے. آپ سوچیں اگر پریزیڈنسی بیٹھے ہوتے تو لوگوں نے اسلام آباد سے اٹھ کے ان کے پریزیڈنسی چلا جانا تھا, تو کیا مزہ آنا تھا. سندھ میں چلے گئے, بلایا, آؤ ادھر آؤ, سندھ کی بات ہو رہی ہے, ادھر آؤ, تم پنجاب کی بات کرتے ہو, ادھر آؤ. تو پھر یہ دیکھا آپ نے کہ ڈپٹی پرائم منسٹر اور اسپیکر پارلیمنٹ سارے اٹھ کے جناب زرداری صاحب کے پاس گئے ہیں. اب وہ مل سکتے تھے اسلام آباد میں بھی, مگر زرداری اتھے آؤ, اتھے آ کے کھچاؤ کیمرہ کہ تسی میرے کو آئے ہو, میری پروونس سے آئے ہو. سو دیٹس کلاسک زرداری صاحب ان ٹرمز آف سگنلنگ. تو وہاں جا کے انہوں نے بس جی وہ جپی چپی پائی, اللہ خیر صلی اللہ, آپ نے یہ کیا, آپ نے جی مٹی پاؤ, جی ٹھیک ہے جی آپ تھوڑا یہ کریں یہ کریں. دیٹس واٹس ہیپنڈ. اینڈ آئی تھنک یہ جو لڑائی ہے یہ اب کچھ عرصے کے لیے بند ہو جائے گی. اچھا, ابھی تک کی اطلاعات کے مطابق تو ہو چکا ہے سیز فائر اور رابطے بھی ہو چکے ہیں, تو اس کے بعد بلاول بھٹو زرداری صاحب نے سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس کیوں, کس سلسلے میں طلب کیا ہے؟ کیونکہ یہ کہا جا رہا ہے, الزام لگایا جا رہا ہے کہ مریم نواز صاحبہ کا اصل نشانہ پیپلز پارٹی نہیں ہے, وفاق ہے, وزیر اعظم شہباز شریف ہیں. نہیں نانسنس, بالکل شہباز شریف نہیں ہے. اگر کوئی ٹارگٹ ہوگا تو بلاول ہو سکتا ہے, بیکاز دیکھیے شہباز شریف از دا پرائم منسٹر اور وہ رہیں گے پرائم منسٹر جتنی پوری ٹرم ہے ایٹ لیسٹ. رانا ثناءاللہ تو کہتے ہو سکتا ہے کہ شاید اگلی ٹرم بھی وہ لے لیں. اب وہ کیسے لیں گے, الیکشن جیت کے لیں گے یا ویسے جیت کے لے لیں گے, وہ وی ڈونٹ نو اباؤٹ دیٹ. مگر ظاہر ہے پلاننگ کے اندر تو یہ چیزیں چلتی ہیں. مگر ایٹ دا سیم ٹائم مریم کا تو بڑا آبجیکٹو بڑے کلیئر ہے دیٹ شی وانٹس ٹو بی پرائم منسٹر. یہ تو ان کی ٹریننگ گراؤنڈ ہے پنجاب, تو اس کے بعد تو پرائم منسٹر ہی بن سکتی ہے نا. سو آئی تھنک مریم تو تیاری کر رہی ہیں پرائم منسٹرشپ کی. اب وہ پاپولیرٹی کے ساتھ یا وداؤٹ پاپولیرٹی, اب اس سے زیادہ میں کیا کہوں آگے کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. اس ملک میں تو بہت سی چیزیں ہو جاتی, پتہ ہی نہیں چلتا. تو امیدوار کون ہوگا پھر 2029 میں آپ کے خیال میں؟ مریم نون لیگ کی طرف سے وزیر اعظم کی امیدوار ہوں گی یا شہباز شریف صاحب؟ یہ ابھی میں کچھ نہیں کہہ سکتا, ڈیپینڈ کرتا ہے. میرا خیال ہے کہ اگر شہباز صاحب کے اوپر ہاتھ رکھے گی تو شہباز صاحب ہوں گے, اگر وہ مریم کے اوپر ہاتھ رکھے گی تو مریم ہوگی. اس میں اتنی کوئی راکٹ سائنس تو نہیں ہے. اچھا, مجھے لگا آپ آج کے حالات و واقعات کے مطابق بتائیں گے کہ کون فیوریٹ ہو سکتا ہے. سیٹ صاحب, بلاول صاحب نے کیوں اس وقت عائشہ اس وقت دونوں بڑے فیوریٹ جا رہے ہیں. اچھا, برابر کا مقابلہ ہے یعنی کہ. تو پھر اس وقت جو چل رہا ہے اس میں بھی اشارے ہیں. تو بلاول نے سی کا اجلاس سیٹھی صاحب کیوں طلب کیا آپ کے خیال میں؟ بھئی یار کچھ نہ تو دکھاوا تو کرنا ہوتا ہے نا.
یہ دکھاوے کے لیے ہوتی ہیں چیزیں. سی میں بیٹھ کے کیا کریں گے یہ؟ بس ایک فیصلہ آئے گا, ہاں جی یہ ہے وہ ہے, تھوڑی بہت دھمکیاں چلیں گی, تھوڑی بہت کنسیشن ہوگی, اور تھوڑا بہت ریٹریشن ہوگا کہ ہم نہیں مانتے کینالز کو, ہم نہیں مانتے NFC کو. وہ ذرا تھوڑا سا اپنی پوزیشن کو پھر سے ریپیٹ کرنا. ٹھیک ہے, اسے پیالی میں طوفان قرار دیا جا سکتا ہے, اس سے زیادہ یہ کچھ بھی نہیں ہے. سارے معاملے میں نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے درمیان جو بھی چل رہا تھا, یہ زرداری صاحب نے محسن صاحب کو کیوں طلب کیا اور انہیں کیا ٹاسک دیا؟ کمال ہو گیا عائشہ, اب پھر تم محسن صاحب پہ آ گئی ہو. تمہیں بڑا شوق ہے محسن صاحب کی بات کرنا, ہے نا؟ نہیں, محسن صاحب از اے کریٹیکل لنچ پن. محسن صاحب کبھی ادھر جاتے ہیں, کبھی ادھر جاتے ہیں. محسن صاحب کے تعلقات شہباز شریف صاحب سے A1, محسن صاحب کے تعلقات باس کے ساتھ A1+++, تو پھر اور زرداری صاحب کے ساتھ A1+. تو وہ ایک کہتا ہے میرا بیٹا ہے, دوسرا کہتا ہے میرا ساتھی ہے. تو یہ محسن نقوی تو نمبر بڑا ہائی فلائنگ کرتا ہے. اور دیکھیں نا آپ, وہ جب بھی یہ مشاورت کی بات آتی ہے یا کوئی مکہ ہوتا ہے یا ایک دوسرے کو ملانا ہوتا ہے, تو سب سے پہلے لپک کے محسن نقوی صاحب جاتے ہیں. یہ پرانے بھی آپ نے دیکھا تھا, جب ووٹ آف نو کانفیڈنس بھی ہو رہا تھا, محسن صاحب آ رہے تھے, جا رہے تھے, آ رہے تھے, جا رہے تھے, کبھی زرداری صاحب کے پاس, کبھی نواز شریف صاحب کے پاس, کبھی. تو آئی تھنک محسن نقوی ریپرزینٹس اے کنسٹیٹیوئنسی. بس اس سے زیادہ مت پوچھیے. ٹھیک ہے, محسن سپیڈ کا استعارہ بھی اسی لیے سامنے آیا تھا. بہرحال محسن صاحب جو بھی معاملہ ہو اس میں ریلیونٹ ہوتے ہیں, اور جب سے تبدیلی آئی ہے حکومت کی 2022 کے بعد, سب سے بڑے بینیفیشری اگر سسٹم کے کوئی رہے ہیں تو وہ ظاہر ہے محسن صاحب ہی ہیں. واپس کے بعد شو میں ساتھ دینے کا شکریہ. عالمی منظرنامے سے جو حوصلہ افزا خبر ہے وہ یہ کہ جنگ بندی کا معاہدہ نافذ العمل ہو گیا ہے. یہ مصری میڈیا دعویٰ کر رہا ہے. غزہ میں اب بات چیت جو ہو رہی ہے وہ یرغمالیوں کی واپسی کے حوالے سے فہرستوں کا تبادلہ ہے. سیٹ صاحب, اس میں حماس نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ اسرائیل کو پابند بنایا جائے شرائط کا. ممکن ہو پائے گا؟ نہیں, اسرائیل کو بالکل پابند نہیں کر سکتے ڈونلڈ ٹرمپ. اسرائیل نے جتنی کنسیشن دینی تھی وہ دے دی. ان کا ایک ہی مقصد تھا کہ ہاسٹیجز واپس ہو جائیں. ڈونلڈ ٹرمپ کا بھی یہی مقصد ہے. اس کے آگے کوئی گارنٹی نہیں ہے کسی چیز کی بھی. اور یہ جو سارے مسلم ممالک بڑے خوش نظر آ رہے ہیں, ان کو سمجھ آ جائے گی جیسے ہی ہاسٹیجز ایکسچینج ہوں گے, اسرائیل ول کنٹینیو اٹ آن اٹس اولڈ پاتھ. ابھی آپ نے دیکھا کہ کچھ فلسطینین جو ہیں وہ واپس, انہیں جب یہ خبر سنی کہ جی اب سیز فائر ہو گیا ہے, پیس ہو گئی ہے, وہ بیچاروں نے واپس آنے کی کوشش کی انٹو غزہ, تو ان کے ٹینکوں نے ان کو اوپر فائرنگ کرنی شروع کر دی. اسرائیل ہیز نو انٹینشن آف allowing Gazans to come back, جو چلے گئے ہیں. وہ یہ ساری اسٹرپ کو کسی کے اور حوالے کرنا چاہتے ہیں, ایک ٹونی بلیئر اور ایک ڈونلڈ ٹرمپ. سو آئی تھنک کرنٹلی یہ بات بالکل آگے نہیں جائے گی بیانڈ دا ہاسٹیج ایکسچینج. اسرائیل کا ایک ہی مقصد تھا ہاسٹیج ایکسچینج, وہ اب کروانے جا رہے ہیں. اگر یہ ہو جاتا ہے وداؤٹ اینی ہکپس, تو اس کے بعد اسرائیل اپنی پرانی پالیسیز کے اوپر بالکل ایک انچ بھی کنسیڈ نہیں کرے گا. تو اس کا مطلب ہے اس معاہدے سے حماس کو ٹریپ کیا گیا ہے. حماس کو ٹریپ بھی کیا گیا, اور مسلم ممالک نے پریشر ڈالا ان کے اوپر سمپلی کہ جی کسی طریقے سے بمباری جو ہے اور جینوسائیڈ جو ہے وہ رک جائے. اب یہ ڈپینڈ کرتا ہے, اگر تو اسرائیل واپس ان علاقوں میں اپنی پالیسی ایکسٹینڈ کرنے کے لیے کامیاب ہو جاتا ہے تو پھر اسے بمباری کرنے کی ضرورت نہیں ہے. مگر اگر وہ حماس واپس آ جاتا ہے ٹو فائٹ, بیکاز وہ کہتا ہے کہ جو 20 پوائنٹ اگریمنٹ ہے یہ امپلیمنٹ نہیں ہو رہی, تو دین اسرائیل ول کنٹینیو دا بامبنگ. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ بیسکلی دس از اے پلان ٹو ڈسارم حماس اینڈ دین لیٹ اسرائیل ہیو اٹس سے. اور میں سمجھتا ہوں یہ سارے مسلم ممالک دے آر پارٹ آف دس. اس سارے پروسیس کا حصہ ہے, اور اس سے پہلے بھی پروگرامز میں سٹی صاحب انالیسس کر چکے ہیں, تو اس سے اندازہ لگانا مشکل نہیں ہے کہ صورت چیدہ ہے اور اس کا اصل بینیفیشری کون ہوگا. آپ کو جاننا چاہے, ذہن میں ہو آپ کے کوئی سوال, تو اس نمبر پر بھیج دیجئے ویڈیو پیغام کی صورت میں. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیں.